सूरतुल फज्र आयत नंबर 23 से 26। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सूरतुल फज्र की तफसीर यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सूरतुल फज्र कुरान पाक के 30 पारा की एक सूरा है। लास्ट टाइम आयत नंबर 19 से 22 तक में हमने वो तीसरा काम पढ़ा था जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, और वो काम है विरासत के माल को खा जाना और वारिसों को उसका हिस्सा ना देना। और साथ ही हमने क़यामत के बारे में पढ़ा था, और अल्लाह ताला ने हमें ये बताया था कि क़यामत का दिन बहुत हौलनाक होगा, बहुत खौफनाक दिन होगा वो। और उस दिन ज़मीन को कूट कूट कर, पीस पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, और तुम्हारा परवरदिगार और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ आकर खड़े हो जाएंगे। वो दिन बहुत खौफनाक होगा, और उस दिन की तबाहियों के बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। जब सब लोग अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये इंशाल्लाह ताला हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं, आयत नंबर 23 से लेकर 26 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम, और जिस दिन जहन्नुम हाजिर की जाएगी, सामने लाई जाएगी। क्या है ये जहन्नुम जो क़यामत के दिन सामने लाई जाएगी? जहन्नुम यानी कि दोज़ख। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ज़िक्र किया है और बार बार हमें जहन्नुम से डराया है। अल्लाह ताला सूरह अत-तहरीम में फ़रमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। यानी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी बचाओ। ये हुक्म दिया जा रहा है, ये अल्लाह ताला ऑर्डर दे रहे हैं कि अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वो आग बहुत खौफनाक चीज़ है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ताला ने जहन्नुम की हौलनाकियों का ज़िक्र किया। इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं आपके सामने वो सारी आयतें रख सकूं, लेकिन मैं कुछ आयत के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जहन्नुम कितनी खौफनाक चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब एक बड़ी आफत यानी क़यामत आ जाएगी और जब सूर में फूंक मार दी जाएगी, वो दिन बहुत मुश्किल दिन होगा, और उस दिन दोज़ख देखने वालों के सामने निकाल कर रख दी जाएगी। और जिस वक्त वो उनको दूर से देखेगी, यानी बाकी लोगों को जब वो दूर से देखेगी तो वो शदीद गुस्से में होगी, और ये उसके गुस्से को महसूस करेंगे और उसके चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। इतना शदीद उसका गुस्सा होगा कि दूर से महसूस होगा कि वो बहुत गुस्से में है, वो उबल रही होगी, जोश खा रही होगी, और उसकी इतनी चीखने की और धाड़ने की आवाज़ें होंगी कि कई मील की दूरी से वो आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। और जैसा कि बच्चों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क़यामत का दिन बहुत खौफनाक दिन होगा, सूरज बहुत करीब आ जाएगा और शदीद गर्मी होगी, सब लोगों को शदीद प्यास लग रही होगी और वो साया ढूंढ रहे होंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि गुनाहगारों को प्यास की हालत में जहन्नुम की तरफ हाँक कर ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेकर जाया जाएगा, और फिर उनको जहन्नुम में किसी सख्त जगह में, किसी तंग जगह में जंजीरों में बांध कर डाल दिया जाएगा। इतनी बुरे हालात होंगे वहाँ पर कि ये लोग मौत को पुकारेंगे लेकिन मर नहीं सकेंगे, मौत नहीं आएगी इनको। उस वक्त अल्लाह ताला कहेंगे कि अब कोई मौत नहीं है, ये हमेशा की ज़िंदगी है, तुम्हें यहीं रहना है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उन्हें वहाँ शदीद भूख लगेगी तो उस वक्त वो पता है क्या खाएंगे? एक ऐसा दरख्त जो जहन्नुम की तह में उगता है, कांटों से भरा हुआ दरख्त वो खाएंगे और उसी से अपना पेट भरेंगे। और जब शदीद प्यास लगेगी तो उन्हें खौलता हुआ शदीद गर्म पानी दिया जाएगा जो वो प्यासे ऊंट की तरह पिएंगे। और
وہ اتنا شدید گرم پانی ہوگا کہ وہ ان کے پیٹ تک کاٹ کے رکھ دے گا، لیکن وہ اس کو غٹ غٹ کر کے پئیں گے کیونکہ انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے، کوئی ٹھنڈک، کوئی آسانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی پینے کے لیے اچھی چیز ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی، اور یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ظلم کرنے والوں کے ساتھ، جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس وقت جب ان کو جہنم میں ٹھونس ٹھونس کر بھرا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم سے پوچھا جائے گا کہ حلم تلأتا، حلم تلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور ہے، کچھ اور بھی ہے، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو۔ جگہ نہیں ہوگی، ٹھونس ٹھونس کر بھرا جا رہا ہوگا، پھر بھی وہ کیا کہے گی؟ اور ہے، اور ڈال دو اور ڈال دو اور ڈال دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ، کہ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اس دن انسان کو عقل آئے گی، لیکن اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اب نصیحت پکڑ کر کیا حاصل ہوگا؟ اور اس دن وہ کیا کہے گا؟ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ اس دن کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ تیاری کر لی ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ النبا میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو عذاب سے جو بہت جلد آنے والا ہے خبردار کیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے وہ دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، کاش میں یہ سارے اعمال نہ دیکھتا۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن گناہ گار یہ خواہش کریں گے کہ کسی طرح میں اس عذاب سے بچ جاؤں، چاہے بدلے میں اپنے بیٹے کو دے دوں، بھی بنی ہی، میں اپنا بیٹا دے دوں، و صاحبتی ہی و اخی ہی، اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے دوں، اور اپنا وہ خاندان دے دوں جس میں رہتا تھا، و من فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب دے دوں، ثم ینجیہ، میں بچا لیا جاؤں اس عذاب سے، مجھے اس عذاب سے نجات چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں، میرے قریبی رشتہ دار لے لیں، میرا مال لے لیں، میری دولت لے لیں، جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، مجھے اس عذاب سے بچا لیں، مجھے اس جہنم کے عذاب سے نجات دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا چیخنا اور چلانا سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، اور یہ حالت ہو رہی ہوگی کہ گویا وہ جوش سے پھٹ جائے گی۔ اور جب اس میں ان کا کوئی گروہ، کوئی گروپ ڈالا جائے گا تو وہاں کے چوکیدار ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا، فکذبنا، تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات ہی نہیں سنی، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہم نے ہدایت کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو پڑھنے سے انکار کر دیا، ہم نے قرآن اور سنت کے بارے میں علم ہی حاصل نہیں کیا کہ ہم اس پر عمل کر سکتے۔ اور اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم سنتے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم ان دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، کاش۔ اور اس وقت ان سے وہ جہنم کے جو چوکیدار ہیں وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم فقیروں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ مل کر انکار کیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب لوگ اس قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ قیامت ہونے والی ہے، اگر یقین ہوتا تو تیاری کرتے نا، یہ بھولے بیٹھے تھے اس قیامت کو، اور یہ ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر ان کا انکار کرتے تھے، آیتوں کو ماننے کے بجائے، ان پر عمل کرنے کے بجائے
ان کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، نہیں کوئی عذاب دے سکے گا، احد، کوئی ایک، اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا، ولا یوثق، اور نہ ہی کوئی پکڑ سکے گا، وثاقہ احد، پکڑنا اللہ تعالیٰ کے پکڑنے جیسا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پکڑنے جیسا پکڑ نہیں سکے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سزا ہوگی کوئی ویسی سزا نہیں دے سکے گا، اتنی شدید سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچانک سے زمین میں دھنسا دے، اچانک سے اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزا تم پر آ جائے، یا وہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے جو تمہیں ہلاک کر دے؟ اگر تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو چکے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آتا، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا ہے، کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا ڈرانا۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو تمہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ یہ جو خوفناک جہنم ہے جس کی تھوڑی سی پکچر، بہت چھوٹی سی پکچر میں نے آپ کو دکھائی، قرآن پاک میں آپ پڑھیں، جا بجا آیات ہیں جو جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرتی ہیں، اتنی سخت آیات ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں، اتنی خطرناک چیز ہوگی وہ جہنم۔ تو بچوں، پھر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، آج عمل کرنا ہے، آج نیک اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش آج دنیا کی زندگی میں کرنی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے قرآن اور سنت میں اس پر عمل کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، علم حاصل کریں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کرو ان کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے رک جائیں، تاکہ ہم اس خوفناک جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی عمل کرائیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی ڈرائیں کہ جہنم کتنی خوفناک چیز ہے۔ اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بہت دور رکھیے گا، کہ اس کا عذاب تو بہت ہی تکلیف دینے والی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو بچوں، اتنی بری جگہ سے ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے کا کام ہے ہم سب کے لیے؟ ہم سب نے ابھی اسی وقت اس کوشش میں لگ جانا ہے کہ اپنے آپ کو اس جہنم سے بچائیں، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے کہ ہم اس خوفناک جہنم کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے دور رکھیے گا، بہت دور، بہت دور، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیجیے گا۔ اور بچوں، جو لوگ محنت کر کے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس وقت تک آپ یہ سارے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے جو جہنم سے بچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھرپور مدد فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔